देख रहे हैं खबरों, तबसरों और तज्जियात पर मबनी पाकिस्तान का सबसे मोतबर न्यूज शो दुनिया, कामरान खान के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कामरान खान। 20 जनवरी के लर्ज़ाखेज़ दहशतगर्दी के वाक़े के पूरे 25 रोज बाद आज बाचा खान यूनिवर्सिटी खुल गई और एक बार फिर दर्स व तदरीस बहाल हो गई। दहशतगर्दों को ये पैगाम देते हैं कि हम नहीं डरेंगे इनकी इन बुज़दिलाना कार्रवाई से। हम डरने वाले नहीं है, बिकने वाले नहीं है, झुकने वाले नहीं है। कुछ दियों को जलाकर अगर दहशतगर्दों को ये लगता है कि उन्होंने पूरे मुल्क में अंधेरा फैला दिया है तो ऐसा नहीं है। वही यूनिवर्सिटी थी, अगर नहीं थे तो वो 21 साथी तालिब इल्म और असातिज़ा जो कि बाचा खान यूनिवर्सिटी का हिस्सा होते थे और 20 जनवरी की दहशतगर्दी के वाक़े में वो शहीद हो गए। आज यूनिवर्सिटी के दरो दीवार भी बदले हुए थे। यूनिवर्सिटी की चारों तरफ की दीवारें 14 फीट बुलंद हो चुकी थी। इनके ऊपर खारदार तारे नस्ब थी। इसके अलावा चारों अतराफ गार्ड्स की तादाद थी और पुलिस के भारी दस्ते थे जो इस अतराफ में मौजूद थे। यूनिवर्सिटी की दीवारों के साथ वॉच टावर्स बन चुके थे और यूनिवर्सिटी में ही एलिट फोर्स की खवातीन कमांडोज भी थी जो देखी जा रही थी। ये वो माहौल था जिसमें एक बार फिर बाचा खान यूनिवर्सिटी में तदरीस का अमल बहाल हुआ और एक बार फिर तालिब इल्म अपनी क्लासों को और असातिज़ा उनको पढ़ाने के लिए इन क्लासों में पहुंच गए। एक बार फिर उसी तरह से तदरीस का अमल बहाल हुआ जैसे कि आर्मी पब्लिक स्कूल की दहशतगर्दी के वाक़े के बाद हुआ था। आज यूनिवर्सिटी में तालिब इल्म भी लौट गए, असातिज़ा भी, मगर इस मौके पर एक कमी महसूस की गई कि दहशतगर्दी के इस बड़े वाक़े के बाद और इस कौमी अंधोनाक साने के बाद भी पाकिस्तान की बहुत अहम शख्सियात ने यूनिवर्सिटी में बराह रास्त ताज़ियत नहीं की असातिज़ा से या तालिब इल्मों से या उनके लवाहिकीन से। खास तौर पे ये बात इसलिए भी नोट की गई कि इस वाक़े के फौरन बाद चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल राहील शरीफ न सिर्फ ये कि इस मकाम पे पहुंचे थे बल्कि उसके फौरन बाद उन्होंने अस्पताल का भी दौरा किया था और बाचा खान यूनिवर्सिटी से जो मुताल्लिका लोग थे न सिर्फ उनसे बराह रास्त इस मामले में उन पर दस्ते शफ़क़त रखा था बल्कि जख्मियों की बराह रास्त जाके अयादत भी की थी। वो कि इस मौके पे वज़ीर आज़म जनाब नवाज शरीफ मुल्क के अंदर मौजूद नहीं थे और उसके तकरीबन 11 रोज बाद तक वो मुल्क तशरीफ नहीं लाए थे क्योंकि पहले वो ईरान में थे, फिर स्विट्जरलैंड गए थे और फिर वहाँ से लंदन चले गए थे जहाँ पर उनका निजी क़याम था। उनकी वतन वापसी के बाद ख्याल ये था कि शायद वो बाचा खान यूनिवर्सिटी जाएंगे, चारसंदा जाएंगे और इस वाक़े के हवाले से ताज़ियत करेंगे। वो कि वज़ीर आज़म जनाब नवाज शरीफ नहीं जा सके मगर ख्याल ये था कि शायद वज़ीर दाखिला जनाब चौधरी निसार अली खान बाचा खान यूनिवर्सिटी जाके वहाँ पर ताज़ियत करेंगे और लवाहिकीन से बराह रास्त उनके सर पर शफ़क़त का हाथ रखेंगे, लेकिन ये नहीं हो सका और बहरहाल इसकी कमी मुसलसल महसूस की गई है। इसका इजहार आज तालिब इल्म भी करते नजर आए और असातिज़ा भी। वो हमसे बात कर रहे थे, हमारे नुमाइंदों से भी बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि सदर ममनून भी नहीं आए और वज़ीर आज़म नहीं आए, वज़ीर दाखिला चौधरी निसार अली खान नहीं आए, लेकिन ये ख्याल रहे कि इस वाक़े के फौरन बाद वज़ीर आज़म की हिदायत पर काबीना की एक सह रुकनी टीम पेशावर जरूर गई थी और वहाँ से चारसंदा गई थी और वज़ीर आज़म की जानिब से ताज़ियत जरूर पेश की थी। मगर आज तालिब इल्म और असातिज़ा कह रहे थे कि बराह रास्त वज़ीर आज़म का दस्ते शफ़क़त होता तो यकीनी तौर पर यह माहौल डिफरेंट होता, उनके लिए ये बेहतर माहौल होता जो कि आज देखे में नहीं आया। इस मौके पर अवामी नेशनल पार्टी ज़रूर याद आती है। खैबर पख्तूनख्वा में जब दहशतगर्दी के वाक़यात हुआ करते थे और ताबड़तोड़ तकरीबन हर रोज़ दहशतगर्दी का बड़ा वाक़या होता था और इसके बावजूद अवामी नेशनल पार्टी के सीनियर रहनुमा जनाब बशीर अहमद बलोच शहीद और ख़ास तौर पर वज़ीर उस वक्त के वज़ीर जनाब मियां इफ्तिखार हुसैन ज़रूर दहशतगर्दी की जगह पर पहुँचते थे और बराह रास्त मुताल्लिक़ीन से ताज़ियत भी करते थे, उनकी हिम्मत भी बढ़ाते थे और उनके साथ खड़े होते थे। आज भी अवामी नेशनल पार्टी के ये साबिक रहनुमा और साबिक वज़ीर जनाब मियां इफ्तिखार हुसैन गिला कर रहे थे कि वज़ीर आज़म नवाज शरीफ या वफाकी हुकूमत की चोटी की शख्सियात बाचा खान यूनिवर्सिटी नहीं आई इस पूरे वाक़े के बाद और उन्होंने बराह रास्त मुताल्लिक़ीन से न ताज़ियत की न उनकी हिम्मत बढ़ाई। बिल्कुल ऐसा है कि इस पे जितना भी अफसोस किया जाए तो कम है। लोगों का तो यही एक
امید تھی کہ وہ شاید اپنا باہر کا دورہ ملتوی کر کے یہاں پہ پہنچ جائے، لیکن ایسا تو نہ ہو سکا۔ لیکن جب ملک میں آیا تو تب بھی وہ یہاں پہ تشریف نہ لائے، اور نہ اس کا کوئی ایسا نمائندہ ٹیم آیا کہ جو اس واقعے کی شدت کو محسوس کر سکے اور اس کے حوالے سے کوئی بات کر سکے۔ جب آرمی پبلک اسکول کا واقعہ پیش آیا تو آج بھی ہمارے دل دکھتے ہیں ان بچوں کے لیے، ان استانیوں کے لیے، کلاس فورس کے لیے۔ لیکن اس وقت ایک واقعہ ضرور ہوا کہ ہمارے اس دکھ اور درد کو سب لوگوں نے محسوس کیا بشمول وزیر اعظم، اور انہوں نے پشاور ہی میں ایک اجلاس بلایا جس کے نتیجے میں 20 نکاتی ایجنڈا تیار ہوا۔ تو اس کے بعد ہمیں یہ احساس ہوا کہ اب ہمارے ہر ایک دکھ کو اپنا دکھ سمجھ کے یہ تمام لوگ جو ہے شرکت کریں گے۔ لیکن جب باچا خان یونیورسٹی کا واقعہ پیش آیا تو اس دن سے لے کے آج تک میں میاں نواز شریف صاحب کی بات نہیں کر رہا، میں وزیر اعظم کی بات کر رہا ہوں کہ وزیر اعظم اگر اتنا بڑا واقعہ دہشت گردی کا ہو اور ساری دنیا اس پہ اپنے اظہار رائے بھی کر رہا ہو، اور پھر یہاں پہ یعنی ایک لوگوں کی ایک امید بھی ہو، اس کے باوجود بھی وزیر اعظم صاحب نہ آئے تو یہ افسوس کی بات بھی ہے۔ اب بھی میں آپ کی وساطت سے کہوں گا کہ جتنا جلدی ممکن ہو سکے وزیر اعظم صاحب خود تشریف لائے اور ایک مکمل پیکج کے ساتھ آئے، یعنی وہ پیکج جو کہ ضرورت ہے کہ دہشت گردوں کے یعنی مقابلے کے لیے اب باچا خان یونیورسٹی کو دنیا بھر میں ایک مثالی یونیورسٹی بنانی ہے۔ تو اس بنیاد پہ کہ وزیر اعظم صاحب خود تشریف لائے، اس کا اعلان کر دے۔ اگر ایسا نہیں ہے تو لوگ تو دہشت گرد تو سمجھیں گے کہ یہ تو بے یار و مددگار ہیں۔ شاید وزیر اعظم صاحب کے مشیران نے ان کو نہیں بتایا کہ ایسے موقع پہ وزیر اعظم کی پریزنس اگر ہوتی تو اس سے بڑا اچھا اثر پڑتا ہے، اس سے ایک ماحول ملتا ہے۔ وزیر اعظم اس ملک کے وزیر اعظم ہیں، چیف ایگزیکٹو ہیں، اتنے بڑے سانحے کے موقع پر ان کی موجودگی سے زمین آسمان کا فرق پڑتا ہے، اور اگر نہ جائیں تو اس سے بھی بہت بڑا فرق پڑتا ہے۔ جیسے کہ چیف آف آرمی اسٹاف جنرل راحیل شریف جو ہر کسی بڑے دہشت گردی کے سانحے پر موقع پہ براہ راست پہنچتے ہیں، براہ راست وہ موقع کا جائزہ لیتے ہیں، براہ راست وہ افسران سے بات کرتے ہیں، براہ راست وہ اسپتال جاتے ہیں، زخمیوں کی عیادت کرتے ہیں، اس سے فرق پڑتا ہے۔ جیسے کہ وزیر اعظم صاحب نے خود کیا تھا آرمی پبلک اسکول کے سانحے کے موقع پر یا سانحہ صفورہ کے موقع پہ، یہ پریکٹس ہونی چاہیے اور یہ ضروری عمل ہوتا ہے جس کے منتظر رہتے ہیں وہ پاکستانی جن کی جان کا تحفظ ریاست نہیں کر سکی۔ لیتے ہیں کمرشل بریک اور اس کے بعد ذکر کرتے ہیں اس جان کا جو بیکار گئی۔ 17 سالہ بچی بلوچستان میں اس نے خودکشی کر لی، اور بلوچستان کے حوالے سے یہ ایک اندھوناک سانحہ ہے کیونکہ اس کا نام کسی ذاتی پرخاش کی وجہ سے کالج کے پرنسپل نے انٹرمیڈیٹ کے ایگزامز کے لیے نہیں بھیجا۔ بہت ہی اندھوناک سانحہ ہے، اس کی بات کرتے ہیں چھوٹے سے کمرشل بریک کی، اور ان پاکستان کی بیٹیوں کی بھی کہ اس پورے ماحول کے باوجود وہ پوری دنیا میں پاکستان کے جھنڈے گاڑ رہی ہیں۔ وقفے کے بعد ویلکم بیک۔ پاکستان میں خواتین کے مسائل ویسے ہی بہت شدید ہیں، پھر خواتین کی تعلیم کے مسائل ہیں وہ اور شدید ہیں۔ پاکستان کے پسماندہ علاقوں میں خواتین کے مسائل اس سے بھی زیادہ شدید ہیں، اور پاکستان کے وہ علاقے جہاں پر تعلیم کے راستے روکے گئے ہیں وہاں پر اگر تعلیم حاصل کرنا چاہیں خواتین تو یقینی طور پہ وہ انتہائی قابل ذکر خواتین ہیں جو یہ کرنا چاہتی ہیں، اور اگر ان کے ساتھ کوئی سانحہ حادثہ ہو جائے تو وہ دل خراش اور ایسا واقعہ ہے کہ جو کہ تصور نہیں کیا جا سکتا۔ اور ایسا ہی واقعہ ہوا ہے بلوچستان کے ضلع قلعہ عبداللہ میں، جہاں پر خواتین کی تعلیم میں کوئی بہت عام عمل نہیں ہے، مگر اس کے باوجود وہاں پر یہ واقعہ ہوا ہے، اور یہ واقعہ ہوا ہے میٹرک کی پوزیشن ہولڈر طالبہ ثاقبہ کاکڑ کے ساتھ۔ انہوں نے میٹرک میں پوزیشن حاصل کی تھی، مگر 2 روز پہلے یعنی کہ جمعے کے روز زہریلی دوا پی کر خودکشی کر لی ہے ثاقبہ نے۔ مبینہ طور پہ کالج کی جانب سے داخلہ فارم انٹرمیڈیٹ بورڈ نہ بھجوانے کی وجہ بتائی گئی ہے۔ ثاقبہ نے موت کو زندگی پر ترجیح دی، اور آج پورے دن ٹویٹر پر اور سوشل میڈیا میں ثاقبہ کی یہ خودکشی موضوع بحث بنی ہوئی ہے۔ بہت اہم اور بڑا نازک سا معاملہ ہے کیونکہ ذاتی پرخاش کا یہ عجیب و غریب واقعہ ہے جس میں سیکنڈ ایئر کی طالبہ ثاقبہ کے گھر والوں کا الزام ہے کہ گورنمنٹ گرلز ڈگری کالج مسلم باغ کی پرنسپل نے ثاقبہ اور 12 اس کی ساتھی لڑکیوں کے ایڈمیشن فارم
سیکنڈ ایئر بورڈ میں انٹرمیڈیٹ بورڈ کو بھجوانے سے صرف اس لیے انکار کر دیا تھا کیونکہ انہوں نے جون 2015 میں کوئٹہ پریس کلب کے سامنے کالج میں اساتذہ کی کمی کے باعث کلاسز کی جو سسپینشن تھی اس کے خلاف احتجاج کیا تھا، اور احتجاج اس لیے کیا تھا کہ کالج میں اساتذہ نہیں تھے اور وہاں پہ ایک بڑی تبدیلی کی گئی تھی۔ سیاہ برقعے میں ملبوس ثاقبہ لڑکیوں کے اس گروپ کی سربراہی کر رہی تھی اور اس کی وجہ بتا رہی تھی، اور وہ ہمارے کیمرے کی آنکھ سے محفوظ ہوئی تھی۔ یہ لڑکیاں ہم سب جو ہے 6 منتھ تک ہم لوگ باہر روڈوں پہ بیٹھے ہوئے تھے، پورے رمضان کا منتھ ہم روڈ پہ بیٹھے ہوئے تھے، کسی نے کوئی ایکشن نہیں اٹھایا۔ وہاں پہ ہمارے علاقے میں لڑکیوں کے لیے تعلیم کا الاؤ نہیں ہوتی ہے۔ یہ جو کچھ بچیاں آئی ہوئی ہیں یہ ان غریب گھرانوں سے تعلق رکھتے ہیں جن کا کوئی نہیں ہے۔ اگر جو ہے وہاں پہ لڑکیوں کو تعلیم سے بھی روکا جاتا ہے، لیکن ان لوگوں نے اتنی ہمت کی یہاں تک آئے ہوئے ہیں، تو ان کی آواز سن لی جائے۔ ہم تب تک نہیں جائیں گے جب تک ان کا مسئلہ سوال نہیں ہوگا، جب تک ان کا مسئلہ سوال نہیں ہوگا ہم نہیں جائیں گے۔ ہمیں تو یا میل اسٹاف دوبارہ چاہیے یا پھر فیمیل کمیشن پاس ٹیچر چاہیے 1 ویک کے اندر اندر۔ بہت امپورٹنٹ بات ہے سمجھنے کی کہ یہ ہماری باپردہ جو بیٹیاں تھیں اس پسماندہ علاقے کی جہاں پر خواتین کی بچیوں کی تعلیم میں بہت ہی مشکل عمل ہے، ان کا کہنا یہ تھا کہ ان کے اسکول میں میل ٹیچرز ہوتے تھے لیکن وہ پراپر ٹرینڈ اور پراپرلی ایجوکیٹڈ میل ٹیچرز تھے، لیکن بہرحال یہ فیصلہ کیا گیا کہ اس کالج سے تمام میل ٹیچرز کو ہٹا دیا جائے، جس کے بعد ایک فیمیل پرنسپل جو تھی وہ بھیجی گئی اور انہوں نے اس کے بعد ٹیچرز کو ہائر کرنا شروع کیا، فیمیل ٹیچرز کو جو کہ کمپیٹنٹ نہیں تھی، جو اس قابل نہیں تھی، جس کے بعد ان بچیوں نے احتجاج کیا اور انہوں نے کہا کہ ہم میل اساتذہ سے ہی پڑھ لیں گے، ہم مرد اساتذہ سے ہی پڑھ لیں گے، لیکن وہ اس قابل تو ہوں کہ وہ ہمیں پڑھا سکیں۔ جس کے بعد ثاقبہ کاکڑ ان کا احتجاج کو لے کے کوئٹہ پہنچی تھی، وہاں 15 یہ باپردہ بچیاں ان کے ساتھ تھیں اور یہ احتجاج کر رہی تھی، اور اسی کے جواب میں، اسی کی پرخاش میں اطلاعات کے مطابق پرنسپل نے سیکنڈ ایئر ایگزامینیشن کے جس کے فارم جانے تھے ثاقبہ کا فارم نہیں بھیجا، جس کی آخری تاریخ 10 فروری کو ختم ہو گئی، جس کے بعد یہ پتہ چلا ہے کہ یہ کنفرم ہو گئی ہے بات کہ ثاقبہ کا فارم بھیجا نہیں گیا، اور جس کے بعد اطلاعات کے مطابق ثاقبہ اتنی دل برداشتہ ہوئی کہ جمعے کے روز اس بچی نے بہرحال اپنی زندگی کو ختم کیا اور اس کے لیے اس نے دوا پی لی، اور جس کے بعد اس کا انتقال ہو گیا۔ ہاسپٹل میں بتایا گیا ہے کہ اس کی وجہ وہ زہر آلود دوا تھی جو اس نے پی لی ہے۔ اس حوالے سے فی الحال کوئی کیس رجسٹر نہیں ہوا ہے، اس حوالے سے کوئی فی الحال ڈیولپمنٹ اس کے علاوہ نہیں ہے۔ ایک پرچہ ضرور سامنے آیا ہے جس میں ثاقبہ نے اپنی اس واقعے کی اس کی وجہ بتائی ہے، جس میں اس نے خاص طور پہ لکھا ہے کہ میں نے یہ کس وجہ سے کیا ہے، اور جس کی وجہ وہی ہے جو آپ کو بتایا گیا، اور اس میں ایک شعر بھی ثاقبہ نے تحریر کیا ہے۔ یہ بچی یہ شعر لکھ کے گئی ہے کہ اب خوش ہو جاؤ میں نہیں آؤں گی تیرے امتحان میں اے دشمن جا، ذرا سوچ کے آنا امتحان حشر میں تیرا مقابلہ مجھ سے ہے۔ اندوناک یہ واقعہ ہے جو ثاقبہ کاکڑ کا واقعہ، بلوچستان کے خلاف عبداللہ کا یہ واقعہ، اس پر مزید بات کریں گے، اور اس کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ثاقبہ حکیمہ کی ہمشیرہ نائلہ حکیم، جو خود انہوں نے ماسٹرز بھی کیا ہے، اور وہ اس اندوناک سانے پر ہمارے سے بات کریں گی۔ بہت بہت شکریہ بہن، آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ یہ بتائیے گا کہ یہ واقعہ کیا ہے اور کس طرح سے یہ 15 فروری کو جو واقعہ ہوا جمعے کو روز جب ثاقبہ نے اپنی زندگی ختم کی، یہ کیا پس منظر ہے اور کیسے ہوا ہے؟ یہ ثاقبہ نے خودکشی نہیں کی ہے، ثاقبہ کا قتل ہوا ہے۔ ثاقبہ کی موت کے ذمہ دار پرنسپل آبدہ اور کلرک محمود ہے۔ آخرکار اس نے دل برداشتہ ہو کے اس نے ایسا قدم اٹھایا کہ اس نے اپنی جان کی قربانی دے دی۔ بہن پس منظر کیا تھا؟ وہ آپ سے بات کر رہی ہوں گی اس سے پہلے اور اس روز بھی؟ جی ایک دن پہلے اس نے اپنے سارے کلاس فیلو کو کال کیا تھا کہ کل میرے داخلے کا لاسٹ ڈے، اگر میرا داخلہ نہیں ہوا تو میں اپنی جان دے دوں۔ ہم لوگ تو مذاق سمجھ رہے تھے کہ شاید ہماری سسٹر ایسے ہی بول رہی ہے، لیکن وہ علم کے جنون میں پاگل تھی۔
کہ نہیں وہ میرا داخلہ کیا جائے. میں نے پڑھنا ہے, میں نے تو حق کی آواز اٹھائی ہے, میں نے تو کوئی غلط کام نہیں کیا ہے. جو مجھے اتنا ٹارچر کیا جا رہا ہے, میرے فیملی کو اتنا ٹارچر کیا جا رہا ہے. میرے بڑے بھائی کا دکھ الگ تھا, اس کے داخلے کا دکھ اس کے ساتھ الگ تھا. میرے بڑے بھائی پہ غلط الزام لگا کے, غلط FIR, جھوٹا FIR درج کر کے 1 ویک تک وہ جیل میں بیٹھا تھا. اس کا دکھ اس کے پاس الگ تھا بھائی کا, اور داخلے کا الگ تھا. میرا ابو ہر روز اس کے پاس جاتے تھے, اس کے ابو کو کال کرتے تھے, اس کے بھائی کو, پرنسپل کو, کلرک محمود کو, تو کہتے تھے نہیں ہم کبھی بھی نہیں کریں گے, اور آپ لوگ کی یہ خواہش کبھی بھی پوری نہیں ہوگی کہ آپ لوگ کی بیٹی کی دوبارہ جو ہے وہ داخلہ جائے گا. ہم ایک غریب جیوی ٹیچر کے بچے ہیں. میں اس کی بڑی سسٹر مجھے MPhil تک پہنچایا. آپ کے والد اسکول ٹیچر تھے بہن؟ 2 دن بعد. جی میرے ابو جیوی ٹیچر ہے اسکول کے. اور آپ نے ماسٹرز کیا ہے؟ میں MPhil کر رہی ہوں. میرا MPhil بھی کمپلیٹ ہوا, مارچ میں میرا MPhil بھی کمپلیٹ ہے. تو یہ آپ لوگوں کی, جب ثقیبہ لوگ آئے, آپ کی پوری کوشش کے باوجود جو پرنسپل ہے وہاں کا, جو کالج کا جو کلرک ہے, اس نے ثاقبہ کے پیپر 2nd ایئر کے لیے انٹرمیڈیٹ بورڈ میں نہیں بھیجے. انہوں نے کہا ہم نہیں بھیجیں گے کسی بھی صورت میں. جی سر, انہوں نے صاف انکار کیا تھا. 3 منتھ سے میرا ابو اس کے پیچھے لگا تھا کہ میرے بیٹی کا داخلہ بھجوا دے. میرا ابو ہم سب کو لے کر گئے, 5 بچوں کو لے کر گئے پرنسپل عابدہ کے پاس. کلرک وہیں پہ بیٹھا تھا, اس کا باقی سٹاف بیٹھا تھا, کالج کے باقی اسٹوڈنٹ وہیں پہ تھے. سب کے سامنے میرے ابو نے, ہم نے معافی مانگی کلرک سے اور محمود سے, کلرک محمود سے اور پرنسپل عابدہ سے. 10 بار میرے ابو نے معافی مانگا. لاسٹ میں نکلتے وقت میرے ابو نے کہا کہ بیٹا اگر آپ کے دل میں کچھ ہے تو بتا دو. اس نے کہا نہیں. دوسرے دن اس نے ابو کو کال کر کے کہا کہ آپ کی یہ خواہش کمپلیٹ نہیں ہوگی کہ آپ کی بیٹی کی داخلہ کیا جائے گا. جب ثقیبہ لوگ احتجاج پہ آئے, دوسرے دن پرنسپل عابدہ میرے خلاف ہمارے وائس چانسلر کے پاس آئی کہ ثقیبہ کی سپورٹر, اس کی بڑی سسٹر ہے, اسے ختم کر دو. پھر وائس چانسلر نے مجھے بلایا, وہیں پہ اس کے ساتھ ہماری وارڈن بھی تھی, اس کے سارا سٹاف بیٹھا ہوا تھا ایڈمن کا. تو پھر وائس چانسلر نے بتایا کہ اس کی سسٹر ہے, بڑی سسٹر ہے, اسے راستہ بتائیں گے. اس نے میرے خلاف بھی کارروائی کی کہ اسے ختم کر دیا جائے, اس کے MPhil کی ماسٹر کی ڈگری ختم کر دی جائے. یہ اپنی چھوٹی سسٹر کی سپورٹر, میری سسٹر نے خودکشی نہیں کی ہے, میری سسٹر کا قتل ہوا ہے. اگر میرے سسٹر کو انصاف نہیں ملا تو ہم 2 سسٹر بھی اس ثقیبہ کے راستے پہ جائیں گے. بہت بہت شکریہ بہن, بہت بہت شکریہ. ناقابل یقین ظلم کی اور انتقام کی یہ کہانی ہے. ناقابل یقین ظلم کی, ناانصافی کی کہانی ہے. یہ پاکستان کی کہانی ہے نہیں, یہ قلعہ عبداللہ کی کہانی نہیں, یہ بلوچستان کی کہانی نہیں, یہ پاکستان کی کہانی ہے. پاکستان میں حکومت بھی پاکستان مسلم لیگ نون کی ہے, جناب نواز شریف کی ہے. بلوچستان میں بھی حکومت پاکستان مسلم لیگ نون کی ہے, ثناء اللہ زہری کی ہے. اور اس پاکستان میں, اس بلوچستان میں یہ ظلم ہونا, اور ایک بچی کا یہ کہنا کہ اس کی بہن کو صرف اس لیے قتل کیا گیا کہ وہ علم کے جنون میں پاگل تھی, اور اس پاگل پن میں اس نے اپنی جان لے لی صرف اس بنیاد پر کہ اس کا ایڈمیشن کا فارم, 2nd ایئر ایگزامینیشن کے فارم اس کے کالج نے, اس کے اسکول نے نہیں بھیجے انٹرمیڈیٹ بورڈ پہ, صرف اس وجہ سے کہ اس نے احتجاج کیا تھا تعلیم کے حوالے سے. یہ ایسی لرزہ خیز کہانی ہے جو اس سے پہلے شاید ہی کبھی سننے میں آئی ہو. وزیر اعظم صاحب سن رہے ہوں تو ضرور دیکھیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے اس پاکستان کے اندر. ظلم کی انتہا ہے, اور یہی پاکستان کی بچیاں, یہ ہماری بیٹیاں, اگر ان کو موقع دیا جاتا ہے تو ان میں سے ایک آج آپ کی مہمان تھی شرمین عبید چنائے کو آج آپ نے بلایا ہوا تھا, جو کہ اس وقت اکیڈمی ایوارڈ کی ایک ونرز
کی نامینیشن میں شامل ہو سکتی ہیں. ایک عجیب و غریب یہ سانحہ ہے پاکستان کا جو کہ اس وقت آپ نے دیکھا ہے, اور پاکستان کی خواتین نے اس سال پوری دنیا میں وہ تہلکہ مچا رہی ہیں. وہ ان کا نام مشہور ہو رہا ہے, چاہے سائنس کی بات ہو, چاہے انٹرٹینمنٹ کی بات ہو, چاہے کھیلوں کی دنیا کی بات ہو. آسکر ایوارڈ یافتہ شرمین عبید چنائی کی غیرت کے نام پر قتل اس وقت پوری دنیا میں اس کا ذکر ہو رہا ہو. اس کے علاوہ ابھی آپ نے دیکھا کہ کراچی سے تعلق رکھنے والی سائنٹسٹ پروفیسر نرگس ماول والا نے سائنسی دنیا میں زبردست تہلکہ مچا دیا ہے. MIT کی یہ پروفیسر ہے جنہوں نے گریویٹیشنل تھیوری پر کام کر کے اسے صحیح ثابت کر دیا ہے, اور پوری سائنسی دنیا میں اس وقت پاکستان کی کراچی کی پروفیسر نرگس ماول والا کا ذکر ہو رہا ہے, MIT کی اس پروفیسر کا. اس کے علاوہ پاکستان کی بیٹیاں کل بھارت میں ساؤتھ ایشین گیمز میں ملک کا نام روشن کر رہی تھی. پاکستانی ایتھلیٹ لیانا کیتھرین سوان نے تیراکی کے 200 میٹر کے مقابلے میں گولڈ میڈل حاصل کیا. اس کے علاوہ کراٹے کے کھلاڑیوں میں یاسمین خان نے ٹائیکوانڈو کے مقابلے میں گولڈ میڈل حاصل کیا. باکسنگ کے مقابلے میں رخسانہ اور صوفیہ نے کانسی کے تمغے جیتے ہیں, اور یہ اس وقت پاکستانی خواتین کے نام جو ہیں وہ پوری دنیا میں پھیل رہے ہیں. پچھلے ہفتے امریکہ کے بزنس میگزین فارچون نے گزشتہ سال 40 سال سے کم عمر کی 40 کامیاب ترین بزنس وومن میں پاکستان کی الفلا انویسٹمنٹ مینجمنٹ کی CEO ماہین رحمان کو شامل کیا. پاکستانی اداکارہ فنکارہ منیبہ مزاری کو گزشتہ اقوام متحدہ کی خیر سگالی کے ایمبیسڈر بنایا گیا. لیکن اسی پاکستان میں یہ ہوا کیا ہے, یہ ثاقبہ کاکڑ کے ساتھ جس نے اس کی بہن کے بقور اس کو قتل کیا گیا ہے. اس نے خودکشی نہیں کی ہے صرف اس وجہ سے کہ اسے علم کا جنون تھا, اور علم کا جنون اسے پاگل پنت کا تھا. اور آج اس کی یہ کہانی جو ہے یہ سامنے آئی ہے پوری دنیا کے. دیکھنا یہ ہے کہ ہمارا پاکستان, ہماری ریاست اس سلسلے میں کیا کرتی ہے. لیتے ہیں کمرشل بریک, اور اس کے بعد ذکر ہوگا صدر ممنون حسین کا, جن کے بیانات سامنے آتے رہتے ہیں, اور ان کا حالیہ بیان ویلنٹائن کے حوالے سے پوری دنیا میں میڈیا میں اس کی بحث ہو رہی ہے, اس کے بارے میں بات ہو رہی ہے. کمرشل بریک کے بعد. The message here is to take calculated risks. Surround yourselves. We all should surround ourselves by people who can embrace our differences. I was born and raised in Pakistan. I live and work in Pakistan. My daughters live in Pakistan. And it is a challenge. But it is our country. And if we don't stand, we don't invest, and we don't try and make it a better place, I don't think anyone else